وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب التکریم، واجب الاحترام، قابل قدر، قابل عزت میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ساقی کوثر، شافع محشر، امام المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی جو حالت ہے، آسمان کی طرف سے بھی زمین کی طرف سے بھی ایسے حالات سے اس وقت مسلمان دوچار ہیں کہ اس حالت کو دیکھ کر اور اس کے پر غور کرنے پر اس پر رونے کا اور چیخنے چلانے کو جی چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں
कितने महीने हो चुके, रब्बुल आलमीन की ज़ात नाराज़ है। बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक में लोग मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज इस्तिस्का अदा कर रहे हैं ताकि रब्बुल आलमीन जो हमसे नाराज़ हैं वो राज़ी होकर हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। आप भी दुआ मांगते हैं, मैं भी दुआ मांगता हूँ, तमाम मुसलमान इस बात की दुआ मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रहमत बारिश की सूरत में बरसती हुई नज़र नहीं आ रही। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं ताकि उन चीज़ों से बचा जाए और अल्लाह की रहमत और बारिश को मुतवज्जे करने वाले जो आमाल हैं उन आमाल को किया जाए ताकि अल्लाह पाक हमसे नाराज़गी ख़त्म कर लें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और फिर रब्बुल आलमीन जब राज़ी होंगे तो फिर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसेगी, ऐसी बारिश बरसेगी जितनी ज़रूरत होगी। लेकिन जब रब नाराज़ हो जाएगा तो उस वक़्त आसमान से बारिश बरसना ये बंद हो जाएगी, जिस तरह के हम हालात से दो चार हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए तमाम आलम कुफर ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों का घेरा तंग कर रखा है। मुसलमान कसम पुरसी के आलम में मजलूमियत का, महकूमियत का वो शिकार नजर आ रहे हैं। हालांकि मुसलमान जब उनका यकीन और उनका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल होता था तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें उनके सामने ढेर होती हुई नजर आती थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अपने दौरे खिलाफत में, और आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर मुहित थी। 22 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। आदल व इंसाफ की वो मिसाल कायम की कि आज भी इस गए गुजरे दौर के अंदर भी दुनिया उनके उन फैसलों की और उनकी इस हिकमत अमली की आज भी अपनी ज़बानों से तारीफ़ कर रहे हैं। जो महकमे उन्होंने बनाए, अगरचे हम मुसलमान अपनी तारीख़ से बड़े दूर हैं, ये बहुत बड़े अलमिये की बात है, लेकिन जो काफिर हैं ना वो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, देखते हैं कि दुनिया वालों को उरूज क्यों मिला और कैसे उसूलों को अपनाया जाए। आज भी यूरोपियन ममालिक में जो एक सिस्टम है, जो एक निज़ाम बना हुआ है, ज़रा तहकीक की जाए, इसकी गहराई में बंदा जाकर देखे तो वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए हुए उसूल नज़र आएंगे आपको। हाँ, ये वही दौर था, कोई भिखारी इलाके में नजर नहीं आता था। एक बूढ़ा शख्स यहूदी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार में चले गए। बूढ़ा शख्स है, भीख मांग रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बुलाया और कहा कि क्या कर रहे हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बूढ़ा हो चुका हूँ, 60 साल से ऊपर उम्र तजावज़ कर गई है, मेरे ऊपर कर्ज़े हैं, उन कर्ज़ों को चुकाने की मुझ में सक्कत नहीं है, तो इसलिए मांग तांग कर जो है ना मैं
اس پیسے کو جمع کر رہا ہوں تاکہ قرض داروں کو دوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قانون بنایا کہ 60 سال سے عمر کے جتنے بھی افراد ہیں، ضعیف العمر ہیں، بڑھاپے والے ہوں، کام کاج کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ پھر وہ چھوٹا دودھ شیر خوار بچہ، امیر المومنین نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب بچہ دودھ پیے گا ماں کا نا، تب تک اس کا خرچہ جو ہے وہ حکومت دے گی، حکومت اٹھائے گی، اور جیسے ہی بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو پھر اس کا خرچہ ختم ہوگا۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنائے تھے، اور آج ان پر عمل کرنے والے وہ آپ کو یورپین لوگ نظر آئیں گے۔ وہاں جب عمر ڈھل جاتی ہے، جب بڑھاپے کی عمر کو بندہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے وظیفے جاری ہوتے ہیں۔ نومولود بچہ ہوتا ہے، اس کا خرچہ بھی وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے آج ہمارے لوگ بھی مثالیں دیتے ہیں نا اس کی، کہ بھائی وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے ٹیکس کی رقم جو ہے وہ اکٹھی کر کے انہی کے اوپر خرچ کی جاتی ہے، ان کو سہولیات دی جاتی ہیں۔ اور ہم مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمانوں اٹھو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، جس غفلت میں تم سوئے ہوئے ہو اس سے بیدار ہو جاؤ۔ اٹھو فاروق اعظم کے جواں شہزور فرزندو، اٹھو، فاروق اعظم کی ہم ماننے والے ہیں اور ان کے نام کا دم بھرنے والے ہیں، عزت و احترام سے، تکریم سے ان کا نام لینے والے ہیں۔ ذرا غور تو کریں وہ ہمیں اصول کیا بتلا گئے تھے، اور ہم مسلمان مادیات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم نے دنیا کی قوتوں کو اپنا خدا مان لیا، دنیا کی طاقتوں کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ وہ کہیں گے تو ہم کریں گے، وہ اشارہ کریں گے تو ہم یوں کریں گے۔ ان کے اشاروں پر نظام کے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں ہیں۔ ان اسلامی اصول کو پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، در در کے بھکاری ہیں۔ کبھی وہ کافروں کے پاس کشکول لے کر جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس جولیاں پھیلا کر ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں کچھ دے دیا جائے، وہ دیتے ہیں بجائے یہ کہ اپنے حالات کو درست کیا جائے، مزید عیاشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک الگ رونا ہے۔ پر میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، اس وجہ سے آسمان سے بارش نہیں برس رہی۔ تو امیر المومنین کا واقعہ میں ذکر کر رہا تھا، پھر ان کا جب نام لیا تو پھر ان کے کمالات اور خوبیاں بھی سامنے آ گئیں، اس کو بیان کرنا بھی میں نے لازم سمجھا۔ امیر المومنین اپنے دور خلافت کے اندر جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیے، بارش کی ضرورت ہے اور بارش کی دعا مانگیے۔ امیر المومنین ممبر کے اوپر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ استغفار کیا، استغفار طلب کیا۔ نیچے اترے، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو ایک لفظ بھی بارش کے متعلق نہیں کہا، آپ گئے استغفار کیا، نیچے اتر گئے، آپ نے تو کوئی ایک حرف، ایک جملہ بارش کے متعلق اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ ہم نے تو آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ بارش کے لیے دعا مانگیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں سن لو کہ استغفار ایک ایسی صفت ہے کہ جب بندہ استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا تو یہ استغفار سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو بارش کی صورت میں نازل ہونے کی۔
یہ سبب ہے استغفار۔ آج استغفار کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بدامنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، عزتیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، ایسی کیفیات ہے جو محافظ ہیں ان سے بھی ڈر لگتا ہے۔ عزتیں غیر محفوظ ہیں، مال کسی کے پاس ہے اس کو نیند نہیں آتی، کیوں؟ کہ اس کے مال کی حفاظت نہیں ہے، کسی وقت بھی چور ڈاکو آ کر اس کے مال کو اس سے چھین لیں گے، یہ خطرہ لاحق رہتا۔ تو اسی طرح ایمان کا بھی ڈاکو ہے ایک، وہ ہے شیطان، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ان کے ایمان کو چھین لوں، اور وہ چھینتا چلا جا رہا۔ اور ہم جو ہیں حالات دن بدن بگڑنے کے باوجود بھی ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ حالات بنے کس وجہ سے۔ ہم کبھی نظام کو کوس رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کو کوس رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو خبر ہو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں کہ جہاں زخم لگا ہوا ہے وہاں سے زخم خون رس رہا ہے، پیپ بہہ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور پٹی کہیں اور عضو کی جا کے کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنے مطمئن ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی۔ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، زمین تنگ ہو رہی ہے، بدامنی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی عریانی عام ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ معاشرہ برا ہے، اب تو بے حیائی اور فحاشی کے جو آلات ہیں وہ گھروں تک پہنچ چکے ہیں، صرف گھر کے نہیں، انفرادی طور پر ہر ایک کی جیب میں پڑ چکے ہیں۔ اور انفرادی طور پر کوئی سویا ہوا ہے، سب کہتے ہیں وہ سویا ہوا ہے، چادر تان کر، بستر رضائی تان کر، اندر فحاشی اور عریانی کی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اب تو حالات یہاں تک بن چکے، اور پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک طوطا تھا نا، کسی بندے نے طوطا رکھا، اس کو مالک نے سکھایا کہ پنجرے سے نہیں نکلوں گا، کہ میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا، اگر نکل گیا تو درخت پر نہیں بیٹھوں گا، اگر درخت پر بیٹھ گیا تو پھر اڑ کر باغ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو طوطا یہی رٹ لگا رہا تھا، یہی رٹ لگاتے لگاتے ایک دن وہ پنجرے سے باہر نکل گیا، پھر بھی کہتا ہے کہ پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا، نکل گیا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں نکلوں گا۔ وہ رٹی رٹائی بات تھی اس کی، یہاں تک کہ وہ ٹہنی کے اوپر بھی بیٹھ گیا، پھر بھی کہتا ہے پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا، ٹہنی پہ نہیں بیٹھوں گا، اور پھر باغ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ چلا بھی گیا پھر بھی وہ رٹا مار رہا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ خدا کے بندے تو کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہی حالات بن رہے ہیں۔ یہ حالات تو اسی وجہ سے بن رہے ہیں نا، گندگی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور پھر گندگی میں پڑ کر یوں ہاتھوں کو ادھر ادھر کریں کہ گندگی لگے نا، تو گندگی میں پڑ کیوں رہا ہے؟ گناہوں کے اندر ہم دن بار گزار رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بن جائیں، سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے، ہاں میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو غافل مت ہو، تو مان کے میں گناہ گار ہوں، تو کہہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو کہہ دے میں غافل تھا، تو کہہ دے یا اللہ تیری نافرمانی کی ہے، میں نے ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، یا اللہ تیرے حکموں کو توڑا، تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا، تو اقرار کر، مان، پھر میرے پاس آ جا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا طویل واقعہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
میں نے کہا اے مولا ان بندوں سے یہ کہا، تیرے بندوں سے، اپنی امتیوں سے یہ بات کہی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ اے میری قوم، تم نے بت پرستی کے اندر ساری زندگی گزار لی، تم دن میں بھی غافل رہے، رات میں بھی غافل رہے، تم نبیوں کو بھی برا بلا کہتے رہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے، میں تمہارے سامنے اس کا اعلان کرتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، استغفار طلب کرو۔ اگر بندہ یہ کہہ دے مولا میں نے ساری زندگی کفر کے اندر گزاری ہے، شرک کے اندر گزاری ہے، یا اللہ میں نے کبھی بھی تیری فرما برداری نہیں کی، یا اللہ میں اذان سن کر بھی تیرے گھر کی طرف نہیں آتا تھا، یا اللہ میرے پاس سب کچھ بھی تھا پھر بھی تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، یا اللہ تیرے حکموں کو بھولا ہوا تھا، میں دنیا کے کاموں کے اندر مشغول تھا، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک وہ رب جو اگر تم توبہ کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضری دو گے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، اور اگر تم سچی توبہ کرو گے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ نے فرمایا او میرے گناہ گار بندو، میرے دربار میں آ کر تم نے معافی مانگی ہے، جتنے بھی تم نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، او میرے بندے ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کو معاف کر دے دوسرے کو چھوڑ دے، صدق دل سے سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے معاف کرنا میرا کام ہے، لیکن توبہ بھی توبہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہے تو غیبت میں یہ بات آتی ہے، لیکن کیا کریں جی اللہ معاف کرے فلانا ایسا آدمی ہے، تسبیح بھی پھر رہی ہے، زبان پر غیبت بھی چل رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز پھرے باہر نکلے اور کہا وہ تیری فلاں تیرا فلاں۔ ہاں یہ گناہوں پر جرت ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ وہ جس طرح وہ آپ پنجابی میں مثال دیا کرتے ہیں نا، ہاتھ میں تسبیح اور اندروں کسبی، ہاں جی، یہ نہ وہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور اندر برے کسب کر رہا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو باہر جا کر گالیاں بھی دیتا ہو، نیک پارسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہو، باہر ملاوٹ کرنے والا ہو، بد انصافی سے پیش آنے والا ہو، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ ہندو لوگ بھی مثال دیتے ہیں نا کہ بغل میں چھری اور زبان پر رام رام، چھری بغل میں رکھی ہوئی ہے زبان پر کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اس طرح معاف نہیں فرماتا۔ وہ توبے کا مطلب سمجھیے، توبے کا مطلب کیا ہے؟ توبے کا مطلب، توبے کی 3 شرطیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کو ذہن نشین کیجئے گا، توجہ کر رہے ہیں اس طرف، وہ اپنا کام کریں گے آپ ادھر توجہ کریں۔ توبے کی 3 شرطیں ہیں اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا۔ ہاں پہلی شرط، یہ نہیں گناہ کر رہے ہیں اوپر کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، وہ تو توبے کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔
توبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ کو سرے سے جڑ سے کاٹ کر اپنی زندگی سے اس کو دور کر دے، نہیں کرتا۔ شرابی تھا توبہ کر لے، نہیں پیتا۔ زانی تھا توبہ کر لے، نہیں کرتا۔ ظالم تھا توبہ کر لے، ظلم نہیں کروں گا، بے انصافی نہیں کروں گا۔ گالیاں دینے والا تھا، کہے نہیں کروں گا، آئندہ نہیں دوں گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قل میرے محبوب ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر لیے گناہوں کی صورت میں، جو ہر وقت زندگی کے ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی رب کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ کیا اعلان کر دوں رب العالمین؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتلا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہوں۔ اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، دریا کے اندر جتنا پانی ہے اس کے قطرات سے بھی اگر زیادہ ہیں، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پر پتے جتنی تعداد میں ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں، ریگستان کے اندر، صحرا کے اندر جتنے بھی ریت ہیں اس ریت کے جتنے بھی دانے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان سارے گناہوں کے مقابلے میں یہ سارے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، میری رحمت کا ایک قطرہ ہی ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن شرط وہی ہے، توبہ ہو۔ توبہ کی پہلی شرط زندگی سے اپنے گناہوں کو نکالنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا۔ یہ دوسری شرط ہے، جو گناہ کرتا تھا اب اس سے نفرت کا اظہار کرے۔ یہ نہیں ہے آج توبہ کی کل پھر وہ گناہ کر لیا۔ نفرت کا اظہار کرنا کہ اللہ یہ گناہ برا ہے، تیری نافرمانی کا سبب ہے، یا اللہ یہ گناہ برا ہے، تیرے عذاب اور تیرے غصے کا سبب بنتا ہے، یا اللہ اس گناہ کو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے اور اس سے میں نے نفرت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اور آدمی جس چیز سے نفرت کرتا ہے پھر اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ دو شرطیں ہوں۔ تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، یا اللہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ گناہ کو چھوڑنا میرا کام تھا، اس بات کا اقرار، اس سے نفرت کا اظہار کرنا میرا کام تھا، یا اللہ اب تیرے سامنے یہ دعا کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی مجھے اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں دو کام تو نے اپنے اختیار کی وجہ سے کیے ہیں، تجھے اختیار دیا گیا تھا، تیسری بات تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تو صدق کے دل سے دعا مانگتا ہے تو تیری تیسری خواہش کو بھی میں پورا کر دوں گا، آئندہ کبھی بھی تجھے گناہ کے اندر مبتلا نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان ہی ایسا ہے، یہ ہمارا مرض ہے نا، یہ ہماری بیماری ہے۔ ہاں ہم ادھر ادھر کی باتیں تو سنتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن جو ہماری اصل بیماری ہے اس کی وضاحت کی جائے، اس کو سامنے کیا جائے تاکہ اس کا علاج ہو، پھر وہ عرش والا ہم سے راضی ہو جائے، پھر بارش بھی برسے گی، پھر سورج بھی وقت پہ آئے گا، پھر کافروں کے دلوں کے اندر ہمارا رعب اور دبدبہ بھی ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کو اختیار کر لیں تو توبے کی تین شرطیں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ یا اللہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، دوسرا نفرت کا اظہار کرنا اس گناہ سے، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ لیکن پھر بھی بتلایا کہ اے بندے میں جانتا ہوں تو گناہ گار ہے، تو جلد باز ہے، تو عاجز ہے، تو کمزور ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار پھر گناہ کے اندر تو پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک بندے کے متعلق تھا نا، بار بار گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، پکی کرتا تھا، بعد میں پھر ٹوٹ جاتی تھی
وہ پھر رب کے سامنے آتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے یہ تیرا بندہ ہے، یہ بار بار آتا ہے تیرے پاس، پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر آتا ہے، یہ اب پھر آیا ہے آپ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جواب دو، یہ آتا ہے نا تو میرے در پہ آتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اس در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے جہاں جاؤں میں معافی مانگوں اور میری سنوائی ہو اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی تجلی اس آدمی کے دل پر ڈالتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو کبھی بھی یہ نوبت نہیں ملی، اس نے اب کے بار جو توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کا رخ اس کی طرف کر دیا، آئندہ کے بعد اس کی زندگی میں کبھی بھی وہ گناہ کے قریب نہیں گیا۔ تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، یہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار ہیں۔ یقین جانیے ہم خطا کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں شیطان نے انجیکشن لگایا ہوا ہے، زخم چھلنی ہے، زخمی ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو داغدار بنا لیا ہے، سیاہ کر لیا ہے ہم نے، تو گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں۔ یہ ایمان والوں کے متعلق ذکر ہے نا، کافر توبہ کرتا ہے تو صدق کے دل سے کرتا ہے نا، 100 سالہ کافر کفر سے توبہ ہوتا ہے تو سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کی توبہ اور ہے، مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نکلتا نہیں ہے، پھر بھی توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو گناہوں سے نکل، گناہ کو گناہ سمجھ، پھر مجھ سے معافی کر مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو بتایا نا انہ کان غفارا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس استغفار کرنے کی برکت سے، توبہ تائب ہونے کی برکت سے آسمان سے بارشوں کا نزول کرے گا۔ ہاں اسی وجہ سے تو امیر المومنین نے استغفار کیا نا، وہ سمجھتے تھے استغفار کریں گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا اور آسمان سے بارش بھی اترے گی۔ بارشوں کا نہ ہونا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم مسلمان غفلت کے شکار ہیں۔ اس لیے ہر ایک بندہ توبہ طائب ہو اور آئندہ کے لیے اس کی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ